अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। एक जानिब सैलाब की तबाहकारियां तो जारी हैं, दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आने वाला भी है और इस वक्त दहलीज पे खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है। टमाटर, चावल, प्याज, आलू समेत 22 अशिया ज़रूरिया जो हैं वो महंगी हुई हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह सालाना बुनियादों पर देखें तो 5.03 हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि PTI के मामले का सियासी हल ज़रूरी है और अभी भी देर नहीं हुई है। ये मफाहमत और मज़ाहमत वाली जो बात है, ये मज़ाहमत से मफाहमत की तरफ होती हुई हमें नज़र आ रही है। क्या वो स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब स्ट्रेटजी तब्दील करना चाह रही है? इस पर हम बात करेंगे। PTI KP ने काला बाग डैम की मुखालफत कर दी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात कही थी कि मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि काला बाग डैम बनना चाहिए, लेकिन PTI KP ने इसका इनकार कर दिया है, इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वैसे तो यही कहा गया कि ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन एक वज़ीर आला क्या इस तरह की ज़ाती राय दे सकता है कि सूबे में अपनी जमात ही उस बात से इनकारी हो जाए? आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से क्या आवाज़ें उठ सकती हैं, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? दूसरा, उनका जो पासपोर्ट ब्लॉक है उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि उसके पीछे दरअसल हकीकत है क्या, और इसके अलावा जो जुआ माफिया है इसके हवाले से भी हम आज बात करेंगे कि ताकतवर लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। जो प्रमोशंस कर रहे हैं उनकी तो गिरफ्तारियां होती हमें नजर आ रही हैं। रान साहब, सबसे पहले चीज़ का जिक्र, जो खदशा हम जाहिर कर रहे थे जिस वक्त ये सैलाब आया था, उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। महंगाई की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो तमाम अशिया ज़रूरिया जो हर घर में, हर किचन में ज़रूरी हैं, वो महंगी हो गई हैं। आम आदमी पर बहुत बोझ पड़ना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि अभी महंगाई की बात सबसे बड़ी है। महंगाई तो अभी 1% आप समझ लीजिए। हाँ, अभी इम्पैक्ट 1% इब्तदा है ना। अभी तो समझें कि लोगों के पास स्टॉक भी भरा हुआ था। हाँ जी। अभी अभी कुछ जगहों से सब्जियां आ रही थी। अभी सिंध के अंदर पानी का दाखिल आगाज़ है। अभी सिर्फ सप्लाई चेन का मसला है, ठीक। अभी इसके बाद बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके मतलब आप ये ज़हन में रख लें जी, ये तस्वर करके बल्कि समझ के रख लें कि आने वाले दिनों में आप कोशिश भी हुकूमत कर ले, क्या कर लेगी हुकूमत? 1 लाख बोरी गंदम की किसी ने संभाली होगी ना, इससे ज़्यादा क्या संभाल सकते हैं जी। लेकिन 1 लाख गंदम की बोरी तो 2 दिन नहीं निकालेगी। रोटी महंगी हो गई, नान महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, इवन दूध महंगा हो गया, अंडे महंगे हो गए और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में चिकन महंगा हो गया। आने वाले दिनों में मसाला जात भी महंगे होने जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें महंगी होने जा रहे हैं। हुकूमत अगर ये कहे कि हमने संभाल लिया, नहीं भाई, अभी तो आपको बहुत टाइम लगेगा संभालते संभालते। सैलाब वालों को अभी तो आफ्टर शॉक्स आने हैं जी। आप देखें जहाँ से दरिया बैक मार रहा है, हाँ जी, जहाँ से दरिया बैक मार रहा है वहाँ पे तो समझे बिल्कुल ही तबाही हो जाएगी ना। और दरिया ने एक जगह से चनाब ने बैक मारनी शुरू कर दी है, और जब बैक मारेगा तो जहाँ से निकला पानी वहाँ पे वापस जब जाएगा तो जो लोग बेचारे, ये बैक मारने का मतलब ये है कि आगे पानी की सतह इतनी बुलंद है कि जो पीछे से पानी आ रहा है वो उसमें दाखिल नहीं हो पा रहा, वो वापस जो है वहीं पर मौजूद रहेगा। यानी कि एक जगह पे अगर पानी खड़ा रहेगा तो उससे फसलें बिल्कुल तबाह हो जाएंगी। बचा भी नहीं था, तबाह भी हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाएं अगली आपकी फसल की गंदम की जो थी, क्या ये पानी 3 माह में ये जो है जगह ये खुश्क हो जाएंगी? क्या 3 माह या 2 माह या 1.5 माह में क्या वहाँ पे हल चलेगा? हाँ जी। एक ये बड़ी सोचने वाली चीज़, अगर चलेगा हल तो क्या फिर उसके बाद हमें वो पानी मिलेगा फसलों के लिए जो गंदम के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो दीगर फसलों के लिए बड़ा ज़रूरी है? और अगर भारत ने उस वक्त ये कहा कि अब हमारे पास पानी नहीं है, फिर वो जो हम सिंध ताश मुआहदे की बात करते हैं और उस वक्त पानी रोक दिया, तो हम किधर जाएंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास उसे स्टैंड लेने के लिए क्या है? तीसरी चीज़ जो है, जो इससे भी खौफनाक चीज़ है इन सारी चीज़ों से, वो है बीमारी। हाँ जी। जिसके लिए अच्छा आप घर में 1 पाव आलू लेके सारे खा सकते हैं,
چلے شوربہ بن جائے گا. ہاں جی. بیماری کا کیا علاج کریں گے؟ ہر دوسرے گھر کے اندر لوگ بیمار ہیں اور ایسی خوفناک بیماریاں آ رہی ہیں. اور جو سیلاب زدہ لوگ ہیں وہاں پہ خارش، جسم کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو گئے، بخار شروع ہو گیا، ڈینگی پھیلنا شروع ہو گیا اور اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں. اور اس کو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ سپرے نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال. ہم سیاست کھیلتے ہیں نہیں بھائی، یہ بات ہے. اس پر ایک یکجہتی چاہیے تھی. اس پر چاہیے تھا کہ تمام اراکین اسمبلی سے کہتے ایک مہینے کی تنخواہ نہیں، ایک سال کی تنخواہ لینی چاہیے تھی. ان کی مراحت واپس لینی چاہیے تھی. یہ اپنے اپنے ڈیرے کو چھوڑیں، مل کے جو امیدوار تھا، جو ایم این اے ایم پی اے بنا ہوا ہے، سب مل کے کوشش کریں، سب کے حلقوں میں جا رہے ہوں، سب کی گلیوں میں جا رہے ہوں، سب کی یوسیز میں جائیں، جا کے کام کریں. ثاقب صاحب، یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی آج بھی ایک چیز ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہ پانی بیک مار رہا ہے، ان کے جو بیانات ہیں وہ ان کی پارٹی کی طرف سے ہی بیک مار رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے بات کی تھی. اس کی حقیقت کیا ہے پاسپورٹ کی؟ وہ بلاکڈ ہے، کیا ہے اس کا مسئلہ، کیوں ہوا تھا وہ بلاک؟ اچھا حمزہ، ہوا اس طرح کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں، انہوں نے ان کا پاسپورٹ جب ایکسپائر ہو گیا تو انہوں نے رینیول کے لیے متعلقہ جو پاسپورٹ اتھارٹی ہے ان سے رابطہ کیا. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا نام جو ہے وہ جو ای سی ایل پہ ہے یا پی این آئی یا لسٹ، مختلف لسٹیں ہیں، بلاک پاسپورٹ بلاک بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پر پابندی ہے بیرون ملک جانے کی، تو اس لیے آپ کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہو سکتا. اچھا، اب جو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو یہ بتایا گیا کہ کچھ 9 مئی کے کیسز ہیں یا ان کیسز کی وجہ سے اس وقت یہ ڈالا گیا. اچھا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ ایک طرف علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کی حکومت نے باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت کو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اس کے لیے اپلائی بھی کیا ہوا ہے. آج جو خیبر پختونخوا وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی لسٹیں ہیں، مطلب پاسپورٹ بلاک ہوتا ہے، ای سی ایل ہوتا ہے، پی این آئی ایل ایک لسٹ ہوتی ہے، جو مختلف لسٹیں ہیں، جس میں بھی اگر ڈالا گیا ہے وہ جب وہ غیر قانونی قرار دی جائے. جو بات ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کی تھی، جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ان کا نام پی ٹی آئی کے دور میں 2019 میں ایک ایگزیکٹو ہیڈ کے طور پر ای سی ایل پہ تھا. تو جب معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ میں اس وقت، تو اس وقت کے جو چیف جسٹس اور ججز تھے انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے اور یہ آبزرویشن آئی تھی کہ اس عہدے کی عزت کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. اور اس طرح اگر ہم ایگزیکٹو ہیڈ کے بارے میں یہ شکوک و شبہات رکھیں گے کہ وہ اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑ کر بیرون ملک چلا جائے گا، بھاگ جائے گا، تو پھر تو جو بیرونی دنیا ہے ہمارے بارے میں کیا سوچے گی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پر ای سی ایل سے کھلوا دیا تھا. اب کی بار جو یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ قدرے سبکی کا ہے. وفاقی حکومت 3 دن ہو گئے ہیں، آج میں نے چیک کرنے کی کوشش کی، کوئی رسپانس نہیں ہے. وفاقی حکومت کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور اس وقت کسی کیس میں سزا یافتہ بھی نہیں ہے. جب سزا یافتہ بھی نہیں ہے، کسی انویسٹیگیشن انکوائری میں بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں نام جو ہے ان کا ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ تو مطلب بین الاقوامی سطح پر اپنے لیے شرمندگی جو بنانے. سپریم کورٹ آبزرویشن دے چکی ہے پہلے ہی 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بلاول صاحب کو بھی جو ہے ان کا نام بھی نکالا گیا تھا اسی روز سپریم کورٹ نے. رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں، ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ستارے شاید گردش میں ہیں کیونکہ ان پہ ایک تو تنقید پارٹی کے اندر سے بھی بہت ہو رہی ہے. کالا باغ ڈیم کی انہوں نے بات کی، وہ آج پہلے تو سب نے کہا، پی ٹی آئی کے پی نے بھی کہہ دیا کہ جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. دوسرا، اب جو آج بیرسٹر گوہر نے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا مفاہمت یا مذاکرات کی طرف معاملہ چلے جائیں گے؟ آپ نے ویسے کل کہا تھا کہ مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. میں نے جو بات کی تھی آج میں بس پہ سٹینڈ لے رہا ہوں. مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہوگا، چاہے تو شاہانہ 2 کے بعد ہو، ٹھیک ہے، چاہے کسی وقت پہ ہو، لیکن اسی ستمبر میں آپ کو مذاکرات کی گونج بھی اور مذاکرات کی ساری چیزیں بھی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، آپ غور کریں، قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا منظور نہ ہونا، پھر اس کے بعد بہت سی چیزوں پہ لچک آ جانا، اور پھر کسی کی یقین دہانی کرانا
کہ ہم جلد پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کروا دیں گے، یہ اسی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب بے انتہا تنقید ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے پٹیشن دائر کر دی پاسپورٹ کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا وزیر داخلہ سے لے کر وزیر اعظم تک کس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی؟ کون سا ایسا شخص تھا جس سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی؟ جی، کیا کبھی انہوں نے ان کو شکایت کی تھی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں؟ ریکارڈ پہ نہیں آئی بات؟ یہاں ہوتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ شکایت کی ہو یا کوئی چیز، کوئی نہیں تھی۔ کیا کسی تقریر میں انہوں نے کہا تھا؟ کیا کسی جلسے میں کہا تھا؟ پھر علی امین گنڈا پور نے اچانک سے 3 دھماکے کر دیے، صدارتی نظام، ہاں جی، کالا باغ ڈائم، ہاں جی، اس کے بعد صوبے، ہاں جی، یہ 3 انہوں نے ایک دم دھماکے کر دیے۔ ہاں جی، اچھا، ان دھماکوں کے بعد پھر ٹھنڈے ہو گئے، پھر کافی ٹھنڈے ہوئے، ہاں جی، اس لیے کہ پارٹی کے اندر ان کے خلاف ایک بڑی سٹرونگ لابی سیدھی کھڑی ہو گئی کہ بھئی تم کپتان کے موقف کے خلاف کس طرح جا سکتے ہو، تم یہ سب کر کس طرح سکتے ہو۔ ہاں جی۔ اب میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتا دوں، جی، علی امین گنڈا پور کے پاس وقت ہو رہا ہے وزارت کا؟ جی بالکل، ٹھیک ہے، بہت جلد آپ کو صوبائی کابینہ کی طرف سے، صوبائی کابینہ اجلاس رکھے گی، صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اس میں عمران خان کی دی ہوئی ہدایات جو ہیں جی، اس پر ایک قرارداد پیش کی جائے گی، اچھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی منظور کرنی پڑے گی علی امین گنڈا پور کو۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور کے پاس اب بڑا جسے کہتے ہیں فائنل وقت ہے، یا تو علی امین گنڈا پور دوبارہ سے کھل کے علی امین گنڈا پور بن جائے گا، یا علی امین گنڈا پور جو ہے اس کی جگہ متبادل آ جائے گا۔ میں یہ آپ کو بالکل کلیئر اور واضح کہوں، یہ ہونے جا رہا ہے اور آپ کو کسی وقت بھی یہ ہوتا نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، یہ تو ران صاحب نے بڑی خبر دی ہے کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کے پی میں تبدیلی آ سکتی ہے ود ان دا پارٹی ہی۔ لیکن 27ویں ترمیم کی ہم نے وفاق سے بڑی بات سنی تھی، اسلام آباد سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، یہ سیلاب کی وجہ سے خاموشی ہے یا پھر کوئی ویسے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے؟ نہیں، سیٹلمنٹ تو اب تو سیٹلمنٹ جب وہ حکومت چاہے گی تو ہوگی، وگرنہ کون سی سیٹلمنٹ ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت ہے، حکومت کے اندر ہی یہ تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ سیلاب کی وجہ سے ہی ہے۔ یہاں وفاقی دارالحکومت میں کچھ حکومتی ذرائع سے جب بات ہوئی تو ان کے اندر ایک پینک ہے۔ پینک کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً آپ 3 ہفتے ہو گئے ہیں سیلاب کی سچویشن میں، جو پنجاب ہے، پھر آگے سندھ ہے، پہلے خیبر پختونخوا، پھر جی بی، پہلے شروع جی بی سے کام ہوا، تو یہ مختلف جو سیلاب کی تو تباہ کاریاں ہیں، اس سے معیشت ہل کے رہ گئی ہے۔ وہ جو وفاقی جو وزیر ہیں احسن اقبال صاحب نے جو بات کی تھی، وہ تو 30 سال انہوں نے کہا ہم پیچھے چلے گئے معیشت کے لحاظ سے۔ حکومت کے اندر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نے جو معیشت ہے اس کو تھوڑا سا اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اب اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ حکومت کے پاس اسیسمنٹ بھی نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے، کس لیول پر عوام جو ہے وہ اس کی سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہو چکی ہے۔ جب اسیسمنٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد اس پر سارے معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے جو وفاقی دارالحکومت میں جو حکومتی ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کے سٹیپ کی طرف ابھی فوری طور پر ابھی نیا محاذ وہ نہیں کھولنا چاہتے کہ جب ایک مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے اس کا ان کو سامنا ہے۔ یہاں پر ثاقب صاحب اور رانا صاحب اپنے نمائندگان کو بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ مختلف شہروں سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیلاب کی اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ بہاولپور سے امجد آوان ہمیں جوائن کریں گے، شجاع آباد سے دلشاد شیروانی ہمیں جوائن کریں گے۔ پہلے بہاولپور کا رخ کریں گے۔ امجد، آپ ہمیں بتائیں کہ بہاولپور میں اور اسی بیلٹ کے حوالے سے ہمیں پورا بتا دیجئے گا، نقصان ابھی تک کتنا ہوا ہے، کتنا خطرہ ابھی بھی موجود ہے؟
جی بالکل، اگر نقصان کی بات کی جائے تو اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، کیونکہ قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی کا اور لوگوں کے گھروں کے سامان کا بھی نقصان ہوا ہے، اور خاص کر جو کنسٹرکشن گری ہے، جو دریا برد ہوئے ہیں مکان، کیونکہ آج کے دور میں ایک مکان بنانا ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا اس کے لیے ہے، کیونکہ اتنا قیمتی جو ہے وہ اتنا مہنگا کنسٹرکشن جو مٹیریل ہے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے وہ خواب بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت ہم بات کریں اگر دریائے ستلج کی، تو ہیڈ گنڈا سنگھ پہ اب جو ہے وہ کم تھوڑا وہاں پر جو ہے وہ اس وقت پانی کی پوزیشن ڈاؤن ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پر آج کی جو تازہ ترین گیج تھی شام کی، اس میں 78,000 کیوسک جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے ہیڈ گنڈا سنگھ پہ۔ اسی طریقے سے سلمانکی کی بات کریں تو وہاں پر 92,000 جو اپ ہے، اور ڈاؤن پہ جو ہے وہ 82,000 کیوسک جو ہے وہ اس وقت بھاولپور کی طرف آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہیڈ اسلام کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ 82,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ اگر میلسی سیفن کی بات کی جائے تو شام میں عصر کے وقت جو ہے وہاں 1,14,000 کیوسک تھا، اب وہاں پر جو ہے وہ کم ہو کر امجد ایک اور بات عادل صاحب جلدی سے، امجد ایک بات بتا دیجئے گا، آج کا سب سے زیادہ شکایات جو باقی چیزوں کے ساتھ میرے وہ یہ ملی ہیں جو گھر خالی ہوئے ہیں، وہاں پر چوریاں اور ڈکیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ جب پانی میں لوگ وہاں جا نہیں سکتے تو یہ کون کر رہا ہے؟ سر اس میں یہ صورتحال ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے پرائیویٹ بوٹس رکھی ہوئی ہیں اور راتوں کو وہ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ مقامی ہی لوگ ہیں جو غریب لوگوں کے خاص کر ٹی آر گارڈرز جو ہیں وہ اتار لیتے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر چھتوں کے اوپر جو سامان پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب لوگ بیچارے ڈر کے مارے اسی لیے سیلاب سے باہر نہیں نکلتے، ریلیف کیمپوں میں نہیں جاتے، کیونکہ ان کا قیمتی سامان جو ہے وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پریشان ہیں۔ تو وہ قریب ہی جو ہے وہ 1 یا 2 لوگوں کو ان ڈیروں پر یا ان گھروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ بمشکل سے جو ہے ان تک کھانا پہنچانا جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے، کیونکہ بعض جگہ پر پانی جو ہے وہ 8 فٹ ہے، بعض جگہ پر 6 فٹ ہے، اور بعض جگہ پر 4 فٹ ہے۔ سامنے امجد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، شجاع آباد کا رخ کریں گے، دلشاد شیروانی وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دلشاد آپ بتائیے گا شجاع آباد میں کیا صورتحال ہے، کتنا نقصان ہوا، اور جو مشکلات لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے کے بعد پیش آ رہی ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، نقصان کا تخمینہ تو بالکل نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے، 27 موضوعات پہلے تھے، اب جب کل بند ٹوٹا ہے تو اس نے مزید پتہ نہیں کتنے دیہات کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے، کتنے موضوعات کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے، جبکہ وہاں پر جو سینکڑوں بستیاں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں ایکڑ جو ہے، ہزاروں ایکڑ جو ہے زمین، زرعی زمین ہے، اس نے اب برباد ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا تخمینہ تو فی الحال تو نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ابھی تو پانی جو ہے اپنی سرحدوں سے نکل کر بہت دوسرے موضوعات تک پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ پہلے بھی جو 27 موضوعات تھی، زمینیں تھیں جو وہاں پر فصلات تھیں، باغات تھے، اور جن لوگوں کی املاک تھیں وہ ساری دریا برد ہو گئی۔ اب دریا ٹوٹنے کے بعد جو باہر کے موضوعات ہیں وہ بھی برباد ہونے جا رہے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر مکئی، تل اور بڑی بڑی فصلیں یہاں پر تھیں، جن کا جو کسانوں کو اس کا بینیفٹ تھا، لیکن اب وہ سب کچھ خراب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں، لوگوں کی جائیداد ہوتی ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری دریا برد ہوگی۔ آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکانات جو ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کا جو سارا سامان اسٹرکچر ہے وہ بھی برباد ہو گیا ہے۔ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں پہلے اپنے کچے کے علاقوں سے نکل کر وہ پکے کے علاقوں میں آئے، تو ایسی صورت میں اوپر سے بند ٹوٹ گیا، پھر ان کو نقل مکانی کرنی پڑی، 2 دفعہ نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ بہت شکریہ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود۔ دلشاد آپ نے ہمیں شجاع آباد سے آگاہ کیا، امجد آپ بھاولپور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، کل ہم نے اپنے پروگرام میں بھی باقاعدہ طور پر اور جامع طور پر اس پہ بات کی تھی، وہ تھا بیٹنگ ایپس کے حوالے سے، جوئے کے حوالے سے، اور پھر منی لانڈرنگ بھی ساتھ ہی کہتے ہیں انوالو ہو جاتا ہے میٹر، اور بچے نئی نسل کے حوالے سے یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ اور موبائل فونز کے اندر ہم دیکھیں، پہلے ہوتا تھا کسی دور کے اندر کہ جی بکیز کے پاس جانا پڑتا تھا، کوئی باہر اڈے ہوتے تھے وہاں پر جانا ہوتا تھا، بڑا مشکل تھا نیٹ ورکنگ کا یہ طریقہ کار، لیکن آج کل موبائل کے اندر یہ ایپس ہیں، اور اس حوالے
حوالے سے نئی جنریشن کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹک ٹاکرز جب گرفتار ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر بہت ساری خبریں سامنے آتی ہیں, کچھ سوشل میڈیا پر من گھڑت خبریں بھی ہوتی ہیں, کچھ اداروں کی جانب سے آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر کس پہ یقین کرنا چاہیے, کس پر نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, یہ تو وہ لوگ ہیں جو پروموشن کر رہے ہیں, لیکن یہ نیٹ ورک جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو کس طرح سے شکنجے میں قانون لے کر آ رہا ہے, ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں, بچوں کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے, اور بیٹنگ ایپس کیا جرم ہے, اس کی سزا کیا ہے, اس پر ہم نے تفصیلاً بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب. فیصل کامران صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس وقت بھی ہم کسی ٹک ٹاکر کے حوالے سے چیز سنتے ہیں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں, لیکن یہ بیٹنگ ایپس کی پروموشن جو ہے یہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. لیکن وہاں پر جو ان کے فالوورز ہیں, ظاہر ہے ان کو ایک بڑی تعداد فالو کرتی ہے, اور ان کو یہ بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا غلط کام کر رہے تھے. تو سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ چلیں یہ تو پروموشنز کر رہے ہوں گے, لیکن جنہوں نے وہ بیٹنگ ایپس بنائی ہیں, جو وہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں, جہاں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ سر بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے بالکل. بیٹنگ ایپس جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک وہ جو پرانا ٹائم تھا گیملنگ, بڑے طریقے سے اس کے لیے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے, پولیس کا ایکشن بھی ہوتا تھا جواریوں کے اوپر, اور وہ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایوالو کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نئی نئی ایپس آنا شروع ہو گئیں, اور ان ایپس کو انفارچونیٹلی پروموٹ کرنے والے لوگ, انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کو پروموٹ بھی کرنا شروع کر دیا, اور ساری ہماری ینگ لاٹ تک اس لعنت کو, جو جوئے کی لعنت ہے, اس کو پہنچانا شروع کر دیا. انفارچونیٹلی فون کے اندر ہر چیز ہے, ماں باپ کی بہت ساری بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر ہوتی ہے, فون کے اندر والی بہت ساری ایپس کو شاید پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں بھی کرتے, تو ہر چیز کے اوپر وہ بھی اس طرح نظر نہیں رکھ سکتے. اب یہ جو ایپس آ گئیں بہت ساری, اس کی پروموشن اس طریقے سے اگر کی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ گھر گھر میں ہر بچے کے پاس, ہر ایک کے فون میں یہ چیز آ سکتی ہے, تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. NCCIA اس کے اوپر بڑی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. NCCIA پروموٹ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ان نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں یہ ایپس کے اوپر, ایک تو یہ جرم ہے نا کہ وہ پروموٹ کر کے لوگوں تک پھیلا رہے ہیں کہ ہر ایک کو پتہ لگے کہ یہ ایک ایپ ہے اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اوپر جوا کھیل سکتے ہیں اور اس میں پیسے کما سکتے ہیں. ایک تو یہ اٹریکشن دے رہے ہیں, یہ بھی جرم ہے. لیکن ان ایپس کو پاکستان میں باقاعدہ طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے, جس میں ہم لوگ پیسے لگا رہے ہیں, اور اب تو وہ بھی نہیں کہ بہت بڑی بڑی رقم کہیں پہ آپ لگا کے بیٹھے ہوں اور وہ سارا ہو. ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ, اور وہ کر رہا ہے اپنے کمرے میں کوئی اس طرح کی چیز, تو اس کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ لگ سکتا. تو یہ بڑی اس طرح کی ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے گیمبلنگ کا, جس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اویئر بھی کرنا ہے, آپ کی وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے ہم نے پیرنٹس کو بھی یہ میسج دینا ہے, اور عام عوام ہر بچے تک یہ میسج جانا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی چیز, کوئی ایکٹیویٹی جس میں بہت سارے اسکیمز اور بہت ساری آگے خرابیاں انوالو ہوتی ہیں, اس سے پرہیز کریں. تو یہ میڈیا کا اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ ضرور کرتا رہے. NCCIA کو پوری سپورٹ ہے پولیس کی ہر جگہ پہ, جہاں انہوں نے ریڈز کرنے ہیں, جہاں ان کو پولیس کی اسسٹنس چاہیے, جہاں وہ ہمیں کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ پکڑ لیں ان کو یا ہمیں اسسٹ کریں, وہاں پہ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں. سائبر اسپیس کے اوپر ہونے والی چیزوں کی ایکسپرٹیز کیونکہ NCCIA کے پاس ہے, کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے, IP ایڈریس کون سا ہے, نیٹ کون سا یوز ہو رہا ہے, فون کا کون سا انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے, کون سی کمپنی ہے, وہ ساری چیزوں کی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے. تو اس میں NCCIA بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا بھی رہی ہے اور ہو بھی رہا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک دو یوٹیوبرز کی بڑی مثالیں ابھی دیکھی ہیں. اسی طرح جو لوگ ان کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی NCCIA ایکٹ کر رہی ہے. اچھا کامران صاحب, آپ نے ہمیشہ جب سے آپ کم سے کم فیصل بھائی آپ آئے ہیں اس لاہور شہر میں, تو بڑے بڑے تگڑے لوگوں کو آپ نے ہاتھ ڈالا ہے, اور قبضہ مافیا کے خلاف بھی آپ کی کارروائیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں. بڑے بڑے تگڑے لوگوں سے آپ نے سیدھے ہو کے ایک دفعہ بتایا کہ لاہور شہر ہے. لیکن یہ کیا جوا مافیا اتنا تگڑا ہے؟ یہ تو مان لیا کہ آپ سب کا موبائل فون چیک نہیں کر سکتے, یہ مان لیا کہ ہر بندے کی جو ایپ ہے اس میں وہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ ڈیفنس ہے, جوہر ٹاؤن ہے, ولنشیا ہے, یہ شاد باغ ہے, شفیق آباد ہے, اندرون شہر ہے, انارکلی ہے. یہ ایسے علاقے ہیں جنہیں کراچی کے بعد لاہور کو گنا جاتا ہے کہ جہاں پر اس نیٹ ورک کو چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, شادمان بھی سمیت,
بیٹھے ہوئے ہیں جن میں بڑے بڑے ایسے نام ہیں جو متعلقہ تھانوں کی پولیس کو پتہ ہے، جب انہوں نے ویسے جوا کرواتے تھے ٹیلی فون پہ تو ان کو پکڑتے تھے. ابھی تک آج کے دن تک وہی لوگ کر رہے ہیں، آگے لوگوں میں منتقل کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ نا. ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ ایس ایچ او متعلقہ کو کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ 2713 ایکیوز اس سال میں اب تک، ٹھیک ہے، 2713 ایکیوز اس میں اریسٹ ہوئے، 1.25 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ اس میں ریکور ہو چکی اب تک. اور یہاں پہ آپ نے جس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، یہ بتانا بڑا ضروری ہے اور اسے کھول کے بتانا چاہیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو جوئے والی ایپس ہیں یہ کوئی نئے لوگ تو آ کے نہیں چلا رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے وہ ٹریڈیشنل جوا کر رہے تھے اور اپ گریڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ پولیس کا پرویو بھی ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ جوا ہو رہا ہے وہاں پہ اسپیسیفکلی ہمارے ڈی آئی بی کے لوگ، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کے لوگ، اسپیشل برانچ، آئی بی اور اس وقت سی سی پی او لاہور کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے، کیونکہ الحمدللہ کرائم بڑا نیچے آ گیا، بہت ساری چیزوں میں ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ والی جو چیز ہے گیملنگ ہے جو بڑا نقصان پہنچاتی ہے سوسائٹی کو، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں بعد میں جب وہ جوئے پہ گھر ہار آتے ہیں، فیملی کے ممبرز اپنی خواتین ہار کے آ جاتے ہیں، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے اور تباہی کی طرف پورا خاندان چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی جو سوشل میڈیا پہ ہیں یہ کوئی نئے لوگ یا نئی پود نہیں ہے، یہ وہ پرانے لوگ ہیں جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں اور ان ایپس کی طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں اور اسی سسٹم کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل پولیس کے پرویو میں بھی آتا ہے. ہم نے یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو 690 کیسز اس سال کے 8.5 مہینوں کے بتائے، یہ وہ ہیں. 1.25 کروڑ کے قریب اس میں ریکوری ہے اور اس کے اندر سے جو یہ ٹوٹل میں نے آپ کو کیسز بتائے اس میں سے 185 کیسز یہ سوشل میڈیا ایپس جو آن لائن ایپس والے ہیں یہ وہ کیسز ہیں. 690 میں سے 185 وہ ہیں جو سوشل میڈیا ایپس میں بھی جو اس کی انوالومنٹ اس میں بھی تھی. تو پولیس بھی کام کر رہی ہے اس پہ اور ہم اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو باقی اداروں کے ساتھ مل کے، آئی بی کے ساتھ مل کے، اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے اور اپنی جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ ہے ان کے ساتھ مل کے یہ جو نام آپ نے بتائے. اب اس میں یہاں پہ میاں وکی کا کوئی آرگنائزڈ الحمدللہ کوئی جوا یہاں پہ نہیں ہوتا، بٹ یس وہ آپ نے کامیابی کی ہے، کوئی شک نہیں تھا کہ کوئی شک نہیں تھا جو آپ نام لے رہے ہیں اس کی سیاسی سرپرستی، اس کی غیر سیاسی سرپرستی اور اس کی پولیس کی سرپرستی اتنی تگڑی ہوتی تھی کہ کبھی کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے ڈی اے جی صاحب، آپ تو اسی طرح یہ جو باقی نام لیے یہ بھی انشاءاللہ کریں گے، ان کے اوپر بھی ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی اور جہاں ضرورت پڑی این سی سی آئی اے کے ساتھ مل کے، جہاں این سی سی آئی اے کو ہماری ضرورت پڑی کریک ڈاؤن اس پہ چلتا رہے گا. اس جوئے کی لعنت سے سوسائٹی کو انشاءاللہ جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک بچہ ہے، نوجوان ہے یا کوئی بھی شخص ہے، کیونکہ اس میں ہر عمر کے شخص ہیں، پاکستان میں بے روزگاری بھی بہت ہے، ہم شارٹ کٹس کی جانب بھی بہت زیادہ جانا چاہتے ہیں. ایک بندے نے پیسے لگائے، اس نے دوسرے کو بتائے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے. لیکن ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ ایک ناکے پہ جاتا ہے، پولیس والا اس کو روکتا ہے، کیا پولیس والا اس کا موبائل چیک کرتا ہے، اس میں سے ایپ نکلتی ہے، تو کیا کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ بچہ 18 سال سے کم ہے تو پھر کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ سر یہ جو آپ نے بات بتائی نا یہ جڑ ہے اس مسئلے کی، بالکل ٹھیک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان ایپس کی تشہیر اور ان ایپس کو چلانے والے، آپریٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسے بڑا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو اس لت میں پھر آگے مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ اتنا اٹریکٹیو آفرز ہوتی ہیں اور ایک سے ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے اور ایک ترغیب بھی ہے، پھر بڑے لوگوں کی طرف سے اس کی ترغیب بھی ہے کہ جی یہ تو بڑا زبردست قسم کا کام ہے، آپ اس میں دیکھیں اتنے پیسے لگائیں، میں نے اتنے جیت لیے اتنے جیت لیے. اس طرح کر کے لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو پرانا جوا چلا رہے تھے اور اپ گریڈ ہو رہے ہیں. تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، لیکن یہ جو میرے کہنے سے اور میرے ایکشن سے زیادہ اثر پڑے گا جب ہم میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کریں گے، سوسائٹی کے لوگوں کو اویئر کریں گے کہ اس طرح کی سکیمز میں اور اس طرح کی سکیمز میں بالکل نہ پڑے. جہاں پہ آپ کو بہت اٹریکٹیو، پیسہ ہمیشہ مشکل سے محنت سے کمایا جاتا ہے، جہاں آپ کو ایزی منی نظر آ رہا ہو سمجھ جائیں اس میں خرابی ہے. ڈی جی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، بڑا اہم معاملہ تھا. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری کوشش کر رہے ہیں. دوسرا پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے پھر سے یہی بات ہے، اپنے گھر سے کم از کم اس طرح کی ایکٹیویٹی کو روکیے. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले का सियासी हल ज़रूरी है। डील के लफ्ज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने हर दफ़ा हमें कहा कि जिस वक्त 8 फरवरी हो गया, हमारी जो है सीट्स ले ली गई, उसके बाद भी उन्होंने हमें कहा कि बातचीत कर लें आप। 26 नवंबर के बाद भी बातचीत के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने तो लचक दिखाई, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है वो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो आए बैठ के बात करते हैं। क्या सवाल ये उठता है कि मुज़ाहमत की जो स्ट्रेटजी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये महसूस हो रहा है कि वो कामयाब नहीं हो रही, तो मुफाहमत की जानिब जाना चाहिए, या फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं जो जेल में नहीं हैं, जो बाहर हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए और हम सियासी तौर पर उनको समझाएंगे और फिर कोई सियासी हल की तरफ जाएंगे। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। न्याजी साहब पहले तो इस पर कॉमेंट कर दें। बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि सियासी हल ज़रूरी है पीटीआई के मामले का। तो पहले मुज़ाहमत की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, इसमें थोड़ी सी मुफाहमत की झलक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा झलक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है, जो मेरे ख्याल में, मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन उनसे मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि वो अपनी राय दे रहे हैं। तो देखिए, फैसला तो खान साहब ने ही करना है कि मुफाहमत की तरफ जाया जाए या जो है वो जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते इसको, हम कहते हैं कि जी आप लोग उसको मुज़ाहमत कहते हैं, हम कहते हैं कि हम एजिटेशन करेंगे, पुरअमन एजिटेशन करेंगे, या हम अपना कैथारसिस डिबेट करेंगे लोगों के दरमियान, उसको इस तरह ले सकते हैं आप। तो बात यह है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना इमरान खान ने, आपने अपने बयानिए में कहा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इमरान खान ने कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन चल रहा है वो पिछले 3 साल से चल रहा है। चाहे उन्हें बोगस केसेस के जरिए उनकी लीडरशिप को सजा की जा रही है, उसके अलावा केसेस बनाए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे बनाए जा रहे हैं। खान साहब खुद जो है वो जेल में पाबंद बैठे हैं, हमारी बहन बुशरा बीबी बैठी है। अच्छा, जो उनका इस्तेकाक था एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए हमारी बहन, जो उनका इस्तेकाक था उनकी वाइफ के सूरत में, ना उनको को फैसिलिटेट किया गया। गवर्नमेंट हमेशा डिच कराती है, और फिर हमें, आपने देखा होगा कि जब वो टीवी पे बैठती है तो उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, कोई एक चीज उठा के देख लें, कहीं पे उन्होंने कोई ऐसा जेस्चर दिया हो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझे कि उनके लिए कोई थोड़ा सा स्पेस बनी हो, थोड़ा सा उनके लिए दरवाजा खोला गया हो, या उनको कोई उनके लिए कोई रहम की घड़ियां पैदा की गई हो। जवाब नफी में आएगा, सिवाय एक बात कि इनको जितना मार सकते हो मारो, जितना इनको रगड़ा दे सकते हो दो, जितनी सजाएं दे सकते हो दो। तो ये सूरत हाल चल रही है, इससे कम तो नहीं चल रही। आप खुद अंदाजा लें कि इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब जो है, आप देखो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग पानी से नहीं बल्कि करप्शन से मर गए हैं, नाअहली से मर गए हैं, और वो डूब चुके हैं। आपके कम से कम 60-70 लाख लोग जो है वो घर से बेघर हो गए। इकॉनमी जो है वो ज्यादा सफर करेगी। फिर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन है, और फिर जो सबसे बड़ी ये है कि जो एक इंसानी अलमियत जन्म लेगा। आप देख लेना कि उनके पास ना घर रहा, ना बाहर रहा, अच्छा ना उनके मवेशी रहे, ना उनके मतलब कोई फैसिलिटी रही। और फिर उनके लिए आपके लिए कपास का जो है बुरहान आएगा, आपके लिए सब्जियों का बुरहान आएगा, आपके लिए मकई का सैलिज का इशू बनेगा, यानी कि जानवरों का, चूंकि वो सेंट्रल पंजाब और वो ऐसे रिच इलाके हैं जो पूरे पंजाब को और पाकिस्तान को सप्लाई करते थे। तो आप वहां पे आप इनके पास कोई सब ये बात तो क्लियर है, ये सारा प्रोग्राम ही नहीं है। ये तो चले, ये तो हो गया, ये तो हुकूमत का काम है इसको समझना, इसको बेहतर करना। क्या हुकूमत ने आपको इस सैलाब के मामले पे इकट्ठे होकर इन मसाइल के हल के लिए दावत दी? एक तो ये मेरा सवाल है, और दूसरा सितंबर में जलसा जो है,
کیا ستمبر میں ہوگا یا جلسے کی تاریخ اکتوبر چلی جائے گی؟ عظیم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے اوپر ابھی تک ڈیبیٹ ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ نہ نیشنل اسمبلی میں نہ پنجاب اسمبلی میں، ایون آج بھی ہم وہاں لارجسٹ پارٹی ہیں، ایز اے پوزیشن ہماری سیٹیں کو چھین لی گئی، ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا، نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو. لیکن ہمیں اعتماد میں لینا ضروری تھا. لیکن بدقسمتی ہے سیلاب کے اوپر ان کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے نہ تھی، اور بلکہ یہ تو جاپان کی سیریں کر رہے تھے، اور صرف ابھی بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بن رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. تو اس ماحول میں انہوں نے کیا پلاننگ کرنی ہے جہاں پہ لوگ، میں نے کہا، ان کی نااہلی اور نکمہ اور کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. ہاں، کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو جلسے کا پوچھا، خان صاحب کے سامنے یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے وہ رکھیں گے. اس کے مطابق اگر وہ، چونکہ انہوں نے سپٹمبر کا حکم دیا ہوا ہے، میں بھی کچھ دن آگے پیچھے اگر وہ چاہیں گے تو ہوں گے، نہیں چاہیں گے تو وہ جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور تقریباً ہر ملاقات میں جو بات بار بار وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جا کے علی امین گنڈاپور کو کہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے خیبر پختونخوا میں. وہاں کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا، ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے، اس پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ایکس پوسٹ میں ٹی ٹی پی کی حمایت کی ہے، ٹی ٹی پی، اور جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، اور یہ ہمارے ان دلائل کو تقویت دیتا ہے کہ یہ سارے دہشت گرد عمران خان نے لا کر پاکستان میں واپس بسائے تھے. وہ ٹی ٹی پی کی جو یہاں پہ جو افغانستان سے یہاں پہ آنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان کی جو سوچ ہے، آپ کا صدیوں سے ایک نظام رائج ہے بارڈر پہ، یعنی کہ پاٹا اور پاٹا دونوں سائیڈ پہ آپ کے قبائل رہتے ہیں. ہماری یہ ہمیشہ ہمارے فرنٹ لائنر رہے ہیں اور ہیں، ابھی بھی خان صاحب کی یہ سوچ ہے، اور یہی ہماری جب بھی مشکل آئی ہے انڈیا کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے. ان کے ساتھ، ان قبائل کے ساتھ آپ نیگوشیشن کریں، ان جرگا سسٹم کو فال کریں، تاکہ اگر ان کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہے، مطلب اس ایریا کے اندر بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے جو سیلف ڈیفنس کا، جس میں یہ ہمیں بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ بھی آپ دوبارہ وہی سسٹم شروع کریں جس کے آپ نتائج پہلے بھگتتے آ رہے ہیں. کہ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بندوق کے زور پہ یا آپریشن کے طور پہ جو ہے وہ حل نکالا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون امریکہ نے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے دعائے کارڈ کیا، اور اس طالبان اس کے بہترین اتحادی ہے، ان کے مطابق وہ چل بھی رہا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، جو جرگے والے ہیں، جو مشران ہیں، وہ بہتر آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ ٹارگیٹڈ چیزیں کر سکتے، آپریشن بیس چیزیں کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ آپ کے لیے فروٹفل بھی ہوں گی اور بہتر نتائج بھی دیں گے. تو خان صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو آپ نے بسایا ہے کہ اس کو تقویت مل رہی ہے، کہ عمران خان بار بار جب کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر میری بات سنیں نا، وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی تو پھر ان کو آن بورڈ کریں، ان پہ کوئی انکوائری کمیشن بنائیں، ہم بھی آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، تاکہ اس کے مطابق جو اس وقت میں آپ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں چونکہ ہیڈ بھی اس وقت تھا نیشنل اسمبلی میں ڈیفنس کمیٹی کا، تو میں وہ میٹنگز، دونوں میٹنگز میں نے اٹینڈ کی تھی جو اسپیشلی رکھی گئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو بڑی مطلب اس وقت انہوں نے امجد صاحب کیوں نہیں کی تھی. امجد بھائی ایک بات بتا دیجئے گا، استعفے آپ لوگوں کے قبول نہیں ہوئے قومی اسمبلی میں. اگر قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں سے استعفے قبول نہیں ہوئے تو سینٹ میں بھی یہی حال ہوگا. ان اسمبلیوں سے قائمہ کمیٹیوں کے استعفوں کے بعد کیا اوورال اسمبلیاں چھوڑنے کا بھی کوئی آپشن موجود ہے؟
بالکل موجود ہے، کیونکہ اگر دیکھیں آپ اپوزیشن لیڈرز کو، ممبران اسمبلی کو، لیڈرز کو، اور جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بے جا سزائیں ملے، جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ ایسا کریں، ایک ہائی پاورڈ آپ کمیشن بنا دیں جس میں انوسینٹ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یا ان کو جو ہے وہ عدالتوں کے تھرو ریلیف دیا جائے، اگر وہ جو گناہ گار ہیں انہیں بے شک سزائیں دی جائیں۔ دیکھیں ایک واضح لائن ڈرا کریں، جزا اور سزا ہمیشہ ہوتی ہے، میں مانتا ہوں۔ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، اللہ معاف کرے، ہم کوئی ایک ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، ہم کوئی وائلیشن جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک پولیٹیکل کیتھارسس ڈیبیٹ کرنے والی پولیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ جماعت ہے، اور ہمارا تو ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنے نظریے کی بنیاد پہ، اپنی سوچ کی بنیاد پہ ایک پروگریسو پاکستان چاہتے ہیں۔ جنید صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔